यस्सु अलमसीह के पुरफज़ल नाम में आप सबकी सलामती हो। नाज़रीन, मैं हूँ बिशप डॉक्टर डोमिनिक जावेद, चेयरमैन हूँ सुप्रीम काउंसिल ऑफ द बिशप्स का, चेयरमैन हूँ रॉयल गॉस्पेल मिशन इंटरनेशनल का, चेयरमैन हूँ नासरी ट्रस्ट का। मैं शुक्रगुजार हूँ खुदावंद अपने खुदा का और इस चैनल का, गुड शेपर्ड टेलीविज़न का, जिसने यह मुमकिन किया कि जब मैं यहाँ इस्लामाबाद आया हूँ तो मैं बग़ैर कलाम सुनाए ना जाऊँ। एक बड़ा अहम मौजू जिसे मैं आज आपके सामने रखने लगा हूँ, दौरे हाज़रा का एक हॉट इशू है। हकीकत में मेरे अंदर का दुख है कौम के लिए, अपनी कौम के नौजवानों के लिए, कि हम किस डगर पर चल निकले हैं। खुदावंद आज ये मुमकिन करे कि इस कलाम के वसीला से मेरे वो नौजवान, मेरे वो भाई जो बिल्कुल काम काज नहीं करते, काम से भागते हैं, वो कलाम सुनकर, कलाम समझकर शायद अपनी ज़िंदगियों को तब्दील कर सकें। कलाम मुक़द्दस में मेहनत और मुशक्क़त के बारे में बहुत सारी आयात मौजूद हैं। अगर हम किताब मुक़द्दस को देखें, मुकाशवा 14:13 में वाज़ह तौर पर लिखा है, यह आखिरी जाम की बात जो मैंने सबसे पहले की, कि वो अपनी मेहनतों से आराम पाएंगे। मेहनत ज़रूरी है, काम ज़रूरी है। काम यानी अफ़वाल, फिर अमाल, फिर सन्नत, फिर दस्तकारी। ये सब का रिलेशन जो है एक ही चीज़ से है, मेहनत से, मुशक्क़त से और काम से। अगर हम किताब मुक़द्दस में देखें तो तकरीबन 181 बार काम करने का तज़किरा है। कहीं पर भी ऐसा नहीं कि कोई शख्स काम ना करे। अगर हम इस बात को देखें तो मेरे खुदा ने जिसने पूरी कायनात को तख्लीक किया है, उसने भी काम किया है। उसकी अपनी इलाही कुदरत है, वो कहता है हो जाता है, इसमें कोई शक नहीं। जैसे हम पैदाइश पहला बाब उसकी 3री आयत में पढ़े तो खुदा ने कहा रोशनी हो जा, तो रोशनी हो गई। क्या ऐसा हो सकता था कि रोशनी ना हो? मेरे खुदा ने हुक्म दिया था। और अगर मेरा खुदा कहता है कि आसमान के नीचे का पानी अलहदा हो, वो कहता है हो जा, तो हो जाता है। नीचे का पानी नीचे और ऊपर का पानी ऊपर। जैसे पैदाइश 1 बाब 9 आयत में लिखा है, और खुदा ने कहा आसमान के नीचे का पानी एक जगह जमा हो कि खुश्की नजर आए, और ऐसा ही हुआ। खुदा कहता है तो हो जाता है। और खुदा ने कहा कि ज़मीन घास और बीजदार बूटियों और फलदार दरख्तों को जो अपनी अपनी जिन्स के मुआफिक फलें और जो ज़मीन पर अपने आप ही में बीज रखें, उगाए, और ऐसा ही हुआ। क्योंकि रब कायनात, तख्लीक कायनात जो है, जो पूरी कायनात का तख्लीक करने वाला है, वो सिर्फ कहता ही है तो हो जाता है। लेकिन याद रखें, मेरे खुदा ने भी काम किया, अपने हाथों का इस्तेमाल किया। हम देखते हैं किताब मुक़द्दस में से ही पैदाइश पहला बाब 16 आयत को लिखा है, और खुदा ने 2 बड़े नैयर बनाए। 2 नैयर बनाए, यहाँ पर कहा नहीं, यहाँ पर बनाए। एक नैयर अकबर दिन पर हुक्मरानी करे, और एक नैयर असगर के रात पर हुक्म करने, और उसने सितारों को भी बनाया। नैयर अकबर बनाया, नैयर असगर बनाया। नैयर अकबर सूरज जो दिन पर हुक्मरानी करता है, नैयर असगर चांद या आफताब चांद या महताब जो रात पर हुक्मरानी करता है। जब उसने ये अपने हाथों से बनाए तो खुदा ने अपने हाथों से काम किया। और आज एक सोच आती है कि जब खुदा अपने हाथ से काम कर सकता है तो मेरे नौजवान को या मुझे, मेरे लोगों को काम करने में क्या कबाहत है।
پھر جیسا ہم نے کتاب مقدس میں پڑھا کہ زمین گھاس اور بیجدار بوٹیوں اور پھلدار درختوں کو اپنے آپ اگائے، اور زمین نے اگایا اور ایسا ہی ہوا ہے۔ اگر خدا ایسا کہتا ہے تو ہو جاتا ہے۔ اور خدا نے پانیوں کو جب کبھی بھی بنایا پھر برکت بھی دی۔ پیدائش اگر ہم دیکھیں پہلا باب اس کی 20 اور 21 آیت میں لکھا ہے، اور خدا نے کہا پانی جانداروں کو کثرت سے پیدا کرے اور پرندے زمین کے اوپر فضا میں اڑیں، اور خدا نے بڑے بڑے دریائی جانوروں کو اور ہر قسم کے جانداروں کو جو پانی سے بکثرت پیدا ہوئے تھے ان کی جنس کے موافق، اور ہر قسم کے پرندوں کو ان کی جنس کے موافق پیدا کیا، اور خدا نے دیکھا کہ اچھا ہے۔ اب تیسری ایک اور بات ہم دیکھتے ہیں، خدا کہتا ہے ہو جاتا ہے۔ خدا اپنے ہاتھوں سے کام کرتا ہے، بناتا ہے تو پھر بھی چیزیں بنتی ہیں۔ پھر یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ خدا نے پیدا کی ہے، یہ چیزیں بھی پیدا کی۔ خدا نے پوری کائنات کو تخلیق کرنے کے لیے ایک دکھ بھی سہا، اور خدا نے اپنے ہاتھوں کا استعمال بھی کیا، اور خدا نے بڑے ہی پیار سے یہ پوری کائنات کو بنایا ہے۔ اور اب میں اگر یہ کہوں کہ خدا جو چاہتا ہے وہ کر سکتا ہے، بھلے وہ ہاتھ سے کام کرے، چیزوں کو پیدا کرے، یا حکم دے کر ان چیزوں کو معرض وجود میں لے کر آئے، خدا کر سکتا ہے۔ اب ایک اور چیز کو ہم دیکھتے ہیں، جب حضرت آدم کی باری آتی ہے تو یہاں پر خدا ہمیں ایک اور بات کو سکھاتا ہے، آؤ ہم انسان کو اپنی شبیہ پر بنائیں۔ کیا کریں ہم؟ انسان کو اپنی شبیہ پر بنائیں۔ اور خدا کی شبیہ کیا ہے؟ خدا پاک ہے، پاکیزہ ہے، بزرگ ہے۔ خدا کی خاصیت جیسے ہم نے پچھلی باتوں میں دیکھا، خدا کے اندر ایک خاص قسم کی خاصیت ہے۔ وہ بھلے چیزوں کو حکم دے، ہاتھوں سے بنائے، پیدا کرے۔ خدا قدرت رکھتا ہے ہر ایک چیز پر۔ جب حضرت آدم کی باری آتی ہے تو پھر خدا انسان کو اپنے ہاتھوں سے بناتا ہے۔ آؤ ہم آدم کو اپنی صورت اور اپنی شبیہ پر بنائیں، پیدائش پہلا باب 26 آیت میں۔ اور یہاں پر بھی ہم دیکھتے ہیں خدا کی ایک اہم کاراگری، آپ جو میری بات کو سن رہے ہیں، میں جو آپ کے ساتھ ہم کلام ہوں، اور کلام کس کا سنا رہا ہوں؟ خدا کا۔ آپ کو بھی خدا نے بنایا ہے، مجھے بھی خدا نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے اور اپنی شبیہ پر بنایا ہے، اور لکھا ہے کہ میں نے تیری صورت کو اپنی ہتھیلی پر تراش رکھا ہے۔ کس قدر پیار کرتا ہے خدا آپ سے۔ لیکن خدا یہ نہیں چاہتا کہ اگر خدا نے ہاتھ سے کام کیا تو ہم نہ کریں، ایسا ممکن نہیں ہے۔ بعض میرے دوست احباب جو ہیں وہ راہ فرار اختیار کرتے ہیں، وہ تو اپنے محبوب کو نیند ہی میں دے دیتا ہے۔ زبور 127 کی دوسری آیت کو کوٹ کرتے ہیں، کیونکہ وہ اپنے محبوب کو نیند ہی میں دیتا ہے۔ وہ تو اپنے محبوب کو نیند میں دیتا ہے، 100% پرفیکٹ ہے، نیند میں دیتا ہے۔ لیکن محبوب بن کے تو دیکھیں، اگر آپ اس کے محبوب ہیں تو پھر وہ آپ کو نیند میں دے گا۔ اور محبوب کی تعریف کیا ہے؟ محبوب کا اٹھنا، بیٹھنا، چلنا، پھرنا، باتیں کرنا، اس کا ہر قول اور فعل اچھا لگتا ہے، کیونکہ وہ محبوب ہے۔ اگر ہم اس کے محبوب ہیں تو پھر تو وہ ہمیں نیند میں دے گا، نہیں تو نیند میں وہ کبھی بھی نہیں دیتا۔ وہ خود سے کام کرتا ہے تو وہ یہ بات کو پسند کرتا ہے کہ ہم بھی اپنے ہاتھ سے کام کریں۔ محبوب کی ہر ایک بات جو ہے وہ پسند آ جاتی ہے۔ ہم تو اس کے احکامات پر بھی نہیں چلتے،
اس کے حکموں پر بھی نہیں چلتے، اس کے کلام پر بھی نہیں چلتے، اس کی باتوں کو بھی نظر انداز کر دیتے ہیں، ہم اس کے آگے جا کر سربسجود بھی نہیں ہوتے، ہم جھکتے بھی نہیں، تو پھر ہم کہتے ہیں ہمیں برکتیں نہیں ملتی۔ ہم کیسے محبوب ہیں؟ پھر وہ ہمیں کیسے نیند میں دے دیں؟ آئیے آج اس بات کا عہد کریں کہ ہم اس کے محبوب بنیں گے، اس کی باتوں پر چلیں گے، اس کے احکامات پر چلیں گے۔ مجھے بڑا اچھا یاد ہے، میرے گھر کی چھت پر ٹاور لگنا تھا ایک انٹرنیٹ کا، اب وہ کمپنی نہیں ہے، وائی ٹیب کا نیٹ لگنا تھا، اور میں گھر میں سویا ہوا تھا دوپہر میں گھر میں سویا ہوں، اور جہاں پر میرے کلینک کی پریمیسز تھی، بڑی اچھی میں نے بلڈنگ بڑے ہی پیار سے اسے بنایا، وہاں پر سروے کے دوران لوگ آئے، انہوں نے وہاں پر ٹاور کو پلان کیا، مجھے گھر سے بلوایا کہ یہاں پر ہم ٹاور لگانا چاہتے ہیں۔ یاد رکھیں، جب آپ اس کے احکامات پر چلیں گے، اس کی راہوں پر چلیں گے، تو آپ بالکل سوئے ہوں گے، آپ کو آواز دے کر خدا آپ کے لیے روٹی اور رزق کا انتظام کرے گا، بشرطے کہ آپ اس کی راہوں پر چلیں۔ اب جب ایک بات کو اور دیکھتے ہیں، جب آدم نے گناہ کیا، خدا کے احکامات سے پھرا، پہلے تو وہ بڑے مزے سے باغ عدن میں ہر درخت کا پھل کھاتا تھا، بعد میں کیا ہوا کہ تو کیا کرے گا؟ تو زمین کو کاشت کرے گا، یہ تیرے لیے اونٹ کٹا رہے گائے گی، تو اس کی سبزی کھائے گا، پھلوں سے سبزی پر۔ آج بہت سارے لوگ جو خدا کو رد کر دیتے ہیں، اس کی نعمتوں سے بھی محروم ہو جاتے ہیں۔ دیکھتے ہیں پیدائش 3 باب اس کی 17 آیت، خدا کے کلام میں لکھا ہے، زمین تیرے سبب سے لامتی ہوئی، مشقت کے ساتھ تو اپنی عمر بھر اس کی پیداوار کھائے گا۔ زمین تیرے سبب سے لامتی ہوئی ہے، کیونکہ تو نے خدا کے احکامات کو ترک کیا ہے، رد کیا ہے۔ آج ہم خدا کے احکامات کو ترک کرنا، رد کرنا کیا، ہم تو خدا کے احکامات کو مانتے بھی نہیں۔ سب کی بات نہیں کروں گا، بے شمار لوگوں کی میں بات کرتا ہوں۔ اور خدا کے کلام میں لکھا ہے، پیدائشی کی کتاب اس کا 3 باب 19 آیت میں، تو اپنے منہ کے پسینے کی روٹی کھائے گا۔ یہ سزا کے طور پر ہے کہ ہم پسینے کی روٹی کھاتے ہیں، محنت کرتے ہیں۔ خدا کے قوانین میں ایسے نہیں تھا، خدا نے ہمیں محبوب بنایا تھا، اور خدا ٹھنڈے وقت ہمیں ملنے کے لیے باغ عدن میں آتا تھا۔ ہمیں سے مراد کیا ہے؟ ہمارے جد اجد حضرت آدم کو، جس کی ہم نسل ہیں، جس کا آدم محبوب تھا، محبوب کو ملنے آتا تھا۔ تو آج کیا ہے؟ آج ہم اس کے محبوب کہاں رہے ہیں؟ گناہ نے ہمیں علیحدہ کیا ہے۔ اور آج اس بات کو ہم دیکھیں، 3 باتیں ہیں، ایک کام کرنا، ایک محنت کرنا، اور ایک مشقت کرنا۔ جب زمین تیرے سبب سے لامتی ہوئی تو لکھا ہے تو مشقت کے ساتھ عمر بھر اس کی پیداوار کھائے گا۔ مشقت کے ساتھ کام خدا بھی کرتا ہے، اور کام میرے یسوع مسیح نے بھی کیا ہے، احکامات کی پیروی کرنا۔ اور یاد رکھیں، مفت برکت ملتی ہے اگر ہم خدا کے احکامات پر چلتے ہیں۔ مفت برکت اور مشقت کا درمیانی حصہ جو ہے، ایک طرف ہم مشقت کو رکھیں، دوسری طرف ہم مفت برکت کو رکھیں، تو جو اس کا درمیانی حصہ ہے وہ کام ہے۔ اور کام کرنے میں ہمیں کوئی بھی آر نہیں، ہمیں کام کرنا چاہیے۔ اور کیوں کرنا چاہیے؟ خدا نے کام کیا ہے، میرے یسوع المسیح نے بھی کام کیا ہے، میرا خداوند یسوع مسیح، میرا نجات دہندہ جو ہے وہ بھی کام کرتا ہے۔ اور میرے یسوع نے کہا، میرا باپ اب تک کام کرتا ہے اور میں بھی کام کرتا ہوں۔
बाप अब तक काम करता है, खुदा अब तक काम करता है और मैं भी काम करता हूँ। आइए हम देखते हैं मत्ती रसूल की इंजील उसका 3 बाब उसकी 55 आयत में लिखा है, क्या यह बढ़ई का बेटा नहीं? जब यीशु तालीम दे रहा था तो फकीरों, फरीसियों और बुजुर्गों ने कहा, क्या ये बढ़ई का बेटा नहीं? इतनी हिकमत, इतनी दानाई की बातें करता है। किस कदर मौजज़ात होते हैं, किस कदर ये लोगों की तकलीफ को अपनी तकलीफ जानता है। क्या ये बढ़ई का बेटा नहीं? यानी कि इसका बाप बढ़ई नहीं है। यानी कि यीशु का बाप भी काम करता था, बाप भी काम करता है, खुदा भी, और जो दुनियावी बाप था उसकी भी बात करते हैं कि यार बढ़ई का बेटा नहीं। और याद रखें यूसुफ बढ़ई था। आइए एक और हवाला को देखते हैं, मरकस 6 बाब उसकी 3 आयत को। यहां पर लिखा है, क्या ये बढ़ई नहीं? मत्ती में जिक्र होता है क्या ये बढ़ई का बेटा नहीं, और फिर क्या ये बढ़ई नहीं, यानी कि ये खुद से भी काम करता है, बढ़ई का खुद से भी तरखान का काम करता है, खुद से भी अपने हाथों से लोगों की मेजें कुर्सियां बनाता है, खुद से भी लकड़ को सीधा करता है, लकड़ से चीजें बनाता है। ये खुद से भी बढ़ई है, तख्लीक का अंसर इसमें है। एक सादा सी लकड़ को लेता है तो उससे खूबसूरत शक्ल दे देता है। जैसे मेरे खुदा ने मट्टी को लिया और बड़ी खूबसूरत शक्ल अपनी शबीह और सूरत बना दी। ये खुद से करता है। बहुत सारी रवायात मौजूद हैं यीशु मसीह की इस तख्लीकी कामों के लिए कि यीशु तख्लीककार था, वो खुद से काम करता है। इससे बड़ी एक बात वाज़ह हो जाती है कि यीशु अपने हाथ से काम करता था। आइए एक तमसील को देखते हैं। यूहन्ना रसूल की इंजील उसका 2 बाब 6 से 9 आयत को अगर हम पढ़ें तो लिखा है, वहां यहूदियों की तहारत के दस्तूर के मुआफिक पत्थर के 6 मटके रखे थे और उनमें 2-2, 3-3 मन की गुंजाइश थी। यीशु ने उनसे कहा, मटकों में पानी भर दो। बस उन्होंने उनको लबालब भर दिया। फिर उनसे कहा, अब निकाल कर मीरे मजलस के पास ले जाओ। बस वो ले गए। जब मीरे मजलस से वो पानी चखा जो मैं बन गया था तो जानता ना था कि ये कहाँ से आई, तो कहा कि तूने अच्छी मैं अब तक रख छोड़ी है। मेरा यीशु काम करता है और अच्छे काम करता है। दर्द आया, दुख आया कि इनकी मैं खत्म हो गई है। मेहमान नवाजी के लिए यहूदी दस्तूर के मुआफिक बनी इस्राइल कौम, जैसे हम यहाँ पर गांव में लस्सी पानी देते हैं, जैसे शहरों में हम चाय कॉफ़ी पेश करते हैं, सोडा पेश करते हैं, उस वक़्त यहूदियों के दस्तूर के मुआफिक जो मेहमान आता उसकी तवाज़ा मैं से की जाती, क्योंकि वहाँ पर बहुत अंगूर का फल होता था। यीशु ने भी काम किया। अब एक और हम देखते हैं, सब लोग जानते हैं कि यीशु ने 4 दिन के लाजर को जो मुर्दा था जिंदा किया। हम देखते हैं यूहन्ना रसूल की इंजील उसका 11 बाब उसकी 44 आयत को। यीशु ने कहा, ए लाजर निकला, यानी कि कब्र से निकला। वही लाजर जो 4 दिन का मुर्दा था। 4 दिन के मुर्दे में तफन फैल जाता है। 4 दिन का मुर्दा जो है उसकी बॉडी जो है बदबूदार हो जाती है, और उसकी बहन ने कहा कि अब तो उससे तफन आता होगा, अब तो उसकी बदबू आती होगी। यीशु कब्र पर रोया, उसने कहा लाजर निकल आ। तो जब लाजर बाहर आ गया तो क्या उसका कोई हाथ अंदर रह गया? क्या पांव अंदर रह गया? क्या खुदा न खास्ता जिस्म का कोई भी हिस्सा अंदर रह गया? कफन तक लाजर के समेत बाहर आ गया। वही कमांड जो खुदा ने रोजे अव्वल में दी के रोशनी हो जा, वही कमांड मेरा यीशु देता है। मेरे खुदा में और यीशु में कोई फर्क नहीं है। लाजर निकल आता है।
اب ایک اور بات کو ہم دیکھتے ہیں متی رسول کی انجیل اس کا 9واں باب اس کی 25 آیت میں، جو لڑکی مر گئی تھی یائر کی بیٹی، اس نے کیا کیا؟ اس کا ہاتھ پکڑا اور اسے کہا کہ اٹھ، اور وہ اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ اب ہم اس بات کو دیکھیں کہ وہ زندگی کا مالک مردہ میں زندگی پھونک دیتا ہے۔ وہ خدا جو مٹی، جو مردہ چیز ہے، اس میں دم پھونکتا ہے تو وہ جیتی جان ہوتا ہے، کام ہوتے ہیں۔ اور پھر وہی یسوع جو لازر کو کہتا ہے نکل آ، تو وہ نکل آتا ہے قبر سے، زندہ ہو جاتا ہے۔ وہی جو کہتا ہے اٹھ، اپنی چارپائی اٹھا اور چل، پھر وہ چلنا شروع ہو جاتا ہے۔ جس کے کہنے سے لنگڑے چلتے ہیں، جس کے کہنے سے گونگے بولتے ہیں، بہرے سنتے ہیں، اندھے ٹھیک ہوتے ہیں، بینائی پاتے ہیں۔ ہم دیکھیں گے کتاب مقدس میں مرکز 8 باب 23 آیت میں، اور وہ اس اندھے کا ہاتھ پکڑ کر اسے گاؤں سے باہر لے گیا اور اس کی آنکھوں میں تھوک کر اپنا ہاتھ اس پر رکھے اور اس سے پوچھا، کیا تو دیکھتا ہے؟ تھوکنے سے بینائی آ گئی۔ میرے یسوع کے تھوک میں بھی شفا ہے۔ ڈاکٹرز کہتے ہیں تھوکیے مت، جراثیم پھیلتے ہیں، تھوکیے مت، بیماریاں آتی ہیں، تھوکیے مت، لیکن میرا یسوع جہاں پر تھوک اس کی لگ جاتی ہے وہاں پر بھی بینائی آ جاتی ہے، روشنی آ جاتی ہے، آنکھیں کھل جاتی ہیں۔ اور پھر یوحنا 9 باب اس کی 5 سے 7 آیت میں دیکھیں تو لکھا ہے، جب تک میں دنیا میں ہوں دنیا کا نور ہوں۔ وہ تو خود دنیا کا نور ہے، جب تک دنیا میں ہے دنیا کا نور ہے۔ اور اسی یسوع نے ایک اندھے کے لیے زمین پر تھوک کر مٹی سانی اور آنکھوں پر لیپ کر دی اور کہا، جا شیلوہ میں دھو لے۔ اور شیلوہ جس کا ترجمہ ہے بھیجا ہوا، شیلوہ میں دھو لے۔ اس نے دھویا تو اس کی آنکھیں بھی نہ ہوئی۔ یسوع نے کام کیا ہے، خدا نے کام کیا ہے۔ آج کا میرا نوجوان کام کیوں نہیں کرتا؟ کئی لوگ کام کرتے بھی ہیں، جیسے ہم دیکھیں مثال اس کا 12 باب 27 آیت میں لکھا ہے، سست آدمی شکار پکڑ کر کباب نہیں کرتا، لیکن انسان کی گراں بہا دولت محنتی پاتا ہے۔ محنت کی ہے، کچھ کی ہے، شکار پکڑ لیا ہے، لیکن اسے استعمال نہیں کیا تو کیا ہوا؟ مردار ہو گیا، بدبودار ہو گیا، کھانے کے قابل نہیں رہا، نہ اپنے نہ دوسروں کے۔ آدھی محنت کی ہے، پوری محنت نہیں کی۔ تو کسی کو اس کے کام میں محنتی دیکھتا ہے، وہ بادشاہوں کے حضور کھڑا ہوگا، وہ کم قدر لوگوں کی خدمت نہ کرے گا۔ امثال 22 باب 29 آیت میں۔ پھر ہم دیکھتے ہیں امثال ہی کی کتاب میں اس کا 21 باب 5 آیت میں لکھا ہے، محنتی کی تدبیریں یقیناً فراوانی کا باعث ہے۔ جو وہ پلاننگز کرتا ہے، محنتی آدمی پلاننگ کرتا ہے، صرف پلاننگ نہیں کرتا، اس پر عمل بھی کرتا ہے، فراوانی کا باعث ہوتی ہے۔ پھر کئی لوگ چار پر لیٹے ہی، بستر پر لیٹے ہی پلاننگ کر رہے ہوتے ہیں، آرزو کر رہے ہوتے ہیں، کاش ایسا ہوتا، کاش میرے پاس بھی بڑی اچھی کوئی چیز ہوتی، میرے پاس اپنا گھر ہوتا، کاش میرے پاس بہت بڑی ایک جاب ہوتی، میرے پاس بہت اچھا بزنس ہوتا، بھلے ہی میں نے تو کیا ہی نہیں، نہ میں پڑھا ہوں نہ میں نے کچھ کیا، تو کیا کروں؟ کہاں سے آئے گی یہ ساری چیزیں؟ اور جب یہ ساری چیزوں کے پیچھے محنت ہے تو آج کے نوجوان کو محنت کرنے میں کیا آر ہے؟ واعظ 5 باب 12 آیت میں ذکر ہوتا ہے، محنتی کی نیند میٹھی ہے۔ یاد رکھیں، جب آپ بڑی محنت سے کام کرتے ہیں تھک جاتے ہیں، نیند بڑی پیاری آتی ہے۔ اور پھر خدا کا کلام ہمیں سکھاتا ہے، جو ڈھیلے ہاتھ سے کام کرتا ہے کنگال ہو جاتا ہے، لیکن محنتی کا ہاتھ دولت مند بنا دیتا ہے۔ امثال 10 باب 4 آیت میں، محنتی کا ہاتھ
حکمران ہوگا لیکن سست آدمی باج گزار ہوگا۔ آج مجھے قوم کی حالت پہ رونا آتا ہے، میرے لوگوں کی حالت پہ رونا آتا ہے۔ ہم محنت کیوں نہیں کرتے؟ ہم کام کیوں نہیں کرتے؟ ہمیں کام کرنے میں کیا حرج ہے؟ ہمیں نیند بڑی پیاری ہے، نیند کی ایک جھپکی، ایک اور جھپکی، تھوڑی دیر کے لیے لیٹے رہنا، بس وقت گزر گیا ہے۔ ہم اسی طرح وقت گزارتے ہیں۔ ایک چھوٹی سی بات کروں گا اس پلیٹ فارم سے، اپنے اندر کا دکھ بیان کروں گا۔ حالت اپنی قوم دی جدوں وینا میرے اپنے رونگٹے نے کھڑے ہوندے۔ حالت اپنی قوم دی جدوں وینا تے میرے اپنے رونگٹے نے کھڑے ہوندے، تے ود فیملی فلم ہے روز ویندے تے خورے رب رحمان نہ لڑے ہوندے۔ حالت اپنی قوم دی جدوں وینا میرے اپنے رونگٹے نے کھڑے ہوندے۔ کل گرجے دا کھڑکدا ہے تے پیا کھڑکے، کل گرجے دا کھڑکدا ہے تے پیا کھڑکے تے حکے وچ رضائیاں نے پھڑے ہوندے، تے نیکی واسطے منجی تو نہیں پیر لاندے تے بدی واسطے گھوڑے تے چڑھے ہوندے۔ حالت اپنی قوم دی جدوں وینا میرے اپنے رونگٹے نے کھڑے ہوندے۔ تیاں بھیناں تو بڑی معذرت نال لڑائیاں جھگڑیاں دا ذکر میں کی دساں، لڑائیاں جھگڑیاں دا ذکر میں کی دساں، گلی محلے وچ نے بڑے ہوندے۔ لڑائیاں جھگڑیاں دا ذکر میں کی دساں، گلی محلے وچ نے بڑے ہوندے، تے ویاہ کے آئیاں دی دوستو گل چھڈ دو، ویاہ کے آئیاں دی دوستو گل چھڈ دو، تے رل کے جمے بھی آپس چ لڑے ہوندے۔ حالت اپنی قوم دی جدوں وینا میرے اپنے رونگٹے نے کھڑے ہوندے۔ تے ایک خاص طبقے دا ذکر ضرور کراں گا، اکھی چشمہ تے منہ وچ پان ہوے، اکھی چشمہ تے منہ وچ پان ہوے، چشمہ بھی کالے رنگ دا، نوجواناں دی گل کر رہے ہیں۔ اکھی چشمہ تے منہ وچ پان ہوے تے ہاتھ جینز دیاں جیباں چ وڑے ہوندے۔ اکھی چشمہ تے منہ وچ پان ہوے تے ہاتھ جینز دیاں جیباں چ وڑے ہوندے، تے کم کرن لگیاں انجے موت پیندی، ویسے گلیاں دے موڑاں تے کھڑے ہوندے۔ حالت اپنی قوم دی جدوں وینا میرے اپنے رونگٹے نے کھڑے ہوندے۔ ایک خاص طبقہ اگر میں ਉਹਦਾ ذکر نہ کراں تے گل پوری نہیں ہوندی۔ تے گل حق دی ذرا نہیں اثر کردی۔ کپی پیڑیاں دی گل کر رہے ہیں تے گل حق دی ذرا نہیں اثر کردی، کپی نال نے کالجے سڑے ہوندے۔ گل حق دی ذرا نہیں اثر کردی، کپی نال نے کالجے سڑے ہوندے، ویخ لینا کدی ہے شاماں ویلے تے وکھو وکھ پیمانے نے پھڑے ہوندے۔ حالت اپنی قوم دی جدوں وینا میرے اپنے رونگٹے نے کھڑے ہوندے۔ تے بہتے کسیاں دے وچ نہیں جاوید پیندا، بہتے کسیاں دے وچ نہیں جاوید پیندا، تے بہتے کسیاں دے وچ نے کڑے ہوندے۔ تے شیر ٹھکدے ہون تے پاویں ہون تھوڑے، جے کر دو بھی ہوندے تے وہ بڑے ہوندے۔ یہ میرے اندر کا دکھ ہے اپنی قوم کے لیے۔ ہر طبقے میں میری قوم کے ہر ایک آسپیکٹ میں خرابی ہی خرابی نظر آئی ہے۔ ضرور ہے کہ ہم ان خرابیوں کو اپنی زندگیوں سے دور کریں۔ آئیے میں آپ سب کے لیے دعا کرتا ہوں۔ اے قدوس پاک اور پوتر خداوند، دل کی گہرائیوں سے تیرے شکر گزار ہیں تیرے اعلیٰ اور عرفہ کلام کے لیے۔ تیرا کلام ہمیں 181 بار سکھاتا ہے کہ ہم محنت کریں۔ خداوند تو یہ بخش دے کہ ہم تیری آواز کو سنیں، ہماری زندگیاں محنتی ہوں، ہم کام کریں، کیونکہ خداوند خدا تو خود سے کام کرتا ہے۔ تیرا بیٹا یسوع مسیح اس دنیا میں رہتے ہوئے کام کرتا رہا ہے۔
آج بھی تیرا پاک روح ہماری زندگیوں میں کام کرتا ہے۔ خدا تیری الہیات میں کام کرنا ہے۔ اگر ہم کام نہیں کرتے تو خدا تیرے احکامات کی بجاوری نہیں کرتے۔ خدا تو یہ بخش دے، تیرے احکامات کو مانتے رہیں، تیرے احکامات کی تکمیل خدا کام کرنے میں ہے، اچھے اعمال میں ہے۔ خدا ہمارے گھٹنوں کو چست کر، ڈھیلے گھٹنوں سے خدا تجھے نفرت ہے، ڈھیلے ہاتھوں سے تجھے نفرت ہے۔ خدا ہمیں پھر سے اثر نو بحال کر، پھر سے خدا میری قوم کو بحال کر دے پیارے باپ۔ پھر سے میرے لوگ خدا محنت کریں اور خدا تیرے احکامات کی تکمیل ان کی زندگیوں سے ہو۔ مانگتے ہیں تیرے پیارے بیٹے یسوع مسیح کے وسیلہ سے، آمین۔ خدا باپ، بیٹے اور روح القدس کے نام سے، آمین۔